बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकदमा प्रॉपर्टी का में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट से वाबस्ता जो सनतें हैं और जो वाबस्ता अफराद हैं उनके मसाइल क्या हैं, और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का ये जो शोबा है, ये जो सनत है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान की आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है, उसके साथ पाकिस्तान में जो ज़्यादा मकानात और ज़्यादा जो वसाइल हैं, इस हवाले से उसमें वैक्यूम भी बढ़ रहा है और उनकी ज़रूरत भी दरपेश है। लेकिन रियल एस्टेट के वाबस्ता अफराद को किन मसाइल का सामना है, बिल्डर्स के क्या क्या मसाइल हैं, इन्वेस्टर्स के क्या क्या मसाइल हैं, और आखिर आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इन तमाम तर मसाइल का इस शोबे से वाबस्ता जितनी भी सनतें हैं और इस शोबे की ज़बूहाली का ज़िम्मेदार कौन है, और उसके बाद फिर इसके हल की तरफ बात करेंगे। आखिर इसका हल क्या है। वैसे तो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इसके तो मैनिफेस्टो का बुनियादी हिस्सा था इसके मंशूर का कि 50 लाख घर दिए जाएंगे और 50 लाख घरों के बाद फिर 1 करोड़ नौकरियां भी मिलेंगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी सनत है। 50 या 60 के करीब सनतें इससे वाबस्ता हैं, और जब रियल एस्टेट का शोबा उठेगा तो उसके साथ रोज़गार में भी इजाफा होगा, मुआशी हालात भी बेहतर होंगे। लेकिन इसीलिए आज हम बात करेंगे इस शोबे के मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है। मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे बगैर किसी तमहीद के। मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शेख शकील साहब, CEO सरमाया.com है। उसके अलावा साबिक चेयरमैन नाबाद आरिफ जीवा साहब, जो कि अक्सर प्रोग्रामात में हमारे साथ रहते हैं और रहनुमाई भी करते हैं। हसन बख्शी साहब हैं, ये भी साबिक चेयरमैन नाबाद हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज़ुबैर अली खान, एक्सपर्ट मेगा रियल एस्टेट हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आरिफ जीवा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आरिफ साहब, हमने बेशतर भी प्रोग्रामात में बात की सनत से वाबस्ता मसाइल की। सबसे पहले सर ये बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन मेरा आपसे है, इसके मसाइल का हल क्या है, और अगर ये सनत इतनी अहमियत की हामिल थी तो सर फिर इसकी ज़बूहाली की वजह क्या है और ज़िम्मेदार कौन है इस सनत की ज़बूहाली का? बहुत शुक्रिया वजाद। अस्सलाम वालेकुम। देखें, लास्ट हमने प्रोग्राम किया था 2 हफ्ते पहले आपके साथ, और उसमें जो है वो हमने कुछ पॉइंट आउट्स किए थे कि जी क्या वजूहात हैं जिस वजह से जो है वो ये एक तो 50 लाख घरों का प्रोग्राम जो है वो 2 साल गुजर गए, और फिर जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो पैकेज आने के बावजूद जो है वो ट्रैक पे नहीं आ रहा। लेकिन एक खुशैन बात यह कि जिस दिन हमने आपके साथ संडे को प्रोग्राम किया, और आई थिंक दो तीन रोज बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो एक कमेटी बनाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई, और उसमें जो है वो वीकली जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही डिस्कस हो रहा है सिर्फ। और मेरा ख्याल है उसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं पिछले 12 दिनों के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है, और प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसको जो है फोकस किए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है, और जो प्रॉब्लम्स आपने जो सवाल किया, प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह आज तक स्टिल हैं, लेकिन कुछ बेहतरी की तरफ जो है वो हमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अब समझ गई है जो हम बात कई अरसे से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगा, सिर्फ जो है वो पेपर की हद तक बात होगी, सिर्फ जो है वो अनाउंसमेंट की हद तक बात होगी, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ आज नहीं कई सालों से, कई दहाइयों से ये होता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अहमियत नहीं दी जाती रही। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, इन्होंने जो है वो, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनका फोकस जो है वो सियाहत और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर था। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पहले उन्होंने जो है वो फोकस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब लोग जो है वो इसकी तरफ देख रहे हैं। और आपका प्रोग्राम जो इतनी कामयाबी से चल रहा है मुकदमा प्रॉपर्टी का, तो उसकी वजह भी जो है वो आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जाहिर है शुरू में हम तो आपके साथ पहले दिन से हैं इस प्रोग्राम में, तो शुरू में कुछ जो है वो आपको भी पता है कि आप प्रोग्राम करते थे, आपसे पहले जो मेजबान थी, तो वो लोगों का इंटरेस्ट इतना ही था। लेकिन अब लोगों को ये रियलाइज हो गया है आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से, कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा सेक्टर है। ये सेक्टर जो है ये इसको चलाना जरूरी है, और इसमें जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आज भी कायम है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिन या महीने दिन के अंदर या वीक के अंदर कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन आएगी। देखें, 1 विंडो जो है वो कल उस्मान बुज़दार साहब ने सुबह अनाउंस कर दिया पंजाब में, लाहौर LD में,
کل صبح ہی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ون ونڈو آپریشن انہوں نے جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے، اور آپ کو کسی جگہ آفیسز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پرسن ٹو پرسن تقریباً آپ سمجھ لیں کچھ حد تک انہوں نے کانٹیکٹ ختم کر دیا کل جو اناؤنسمنٹ کی. ایون انہوں نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی کہ آپ نے اگر کوئی سیکیورٹی کی مد میں پیمنٹ کرنی ہے ایل ڈی اے کو، یا کوئی اسکروٹنی فی پے کرنی ہے، یا کوئی چالان پے کرنا ہے، وہ بھی آپ کا آن لائن ہوگا. یہ کل بہت اچھی خبر آئی ہے لاہور سے، سی ایم صاحب نے جو دی ہے کل صبح. تو یہ شروعات ہو چکی ہے، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ میرے خیال ہے اب شروع ہو جائیں گی. صرف لاہور نے ابھی یہ اسٹیپ لیا ہے، ابھی جو ہے وہ اسلام آباد، کراچی اور حیدرآباد، سکھر اور دوسرے شہروں میں جو ہے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ حیدرآباد بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے کنسٹرکشن کے اندر. وہاں بھی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز اور ہاؤسز کے جو ہے وہ کام تیزی سے جاری ہے. کچھ کووڈ کی وجہ سے کچھ سلو ڈاؤن ہوئے، لیکن یہ سیکٹر جو ہے یہ اب اس وقت جو ہے آپ کو فیصل آباد میں بھی نظر آئے گا اس میں کام ہوتے ہوئے. تو یہ اب لاہور کے بعد اور دوسرے شہروں میں جو ہے بہت ضروری ہے کہ جس طرح کل عثمان بزدار صاحب نے، سی ایم پنجاب نے اناؤنس کیا ہے، اسی طریقے سے تمام صوبوں میں اور تمام شہروں میں یہ جو ہے بالکل آپ نے یہ صحیح کہا ہے. پالیسی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار واضح ہونا ایگزیکٹلی چاہیے. جس طرح لاہور میں اس کا آغاز ہوا ہے، اسی طرح جتنی جلدی ون ونڈو آپریشن باقی شہروں میں بھی شروع ہوگا تو وہ اتنا زیادہ بہتر ہے. اچھا زبیر صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. سر آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں ریئل اسٹیٹ سے متعلق؟ اور دوسری بات سر، مین سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس شعبے سے وابستہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، حکومت اگر ان کو آن بورڈ نہیں لیتی تو وہ اس طریقے سے اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے جس طرح حکومت کا پلان ہے؟ کتنا اہم رول ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا خاص طور پہ؟ بہت شکریہ وجاہت صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ہاؤسنگ انڈسٹری کے متعلق جو بھی میرے پاس کچھ موجود ہے میں شیئر کر سکوں. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے پروگرام ہیں انٹرٹینمنٹ کے متعلق، سپورٹ کے متعلق اور بہت سی اور چیزوں کے متعلق، لیکن یہ سیکٹر جیسے باقی جگہوں پر نگلیکٹڈ رہا، ایسے میڈیا میں بھی اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں تھی. آپ کے اس پروگرام کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پرٹیکولرلی میں دیکھتا ہوں کہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ انڈسٹری کو، اور یہ ایک بہت زبردست بیک اپ اور سپورٹ ہے ہمارے لیے جو آپ نے دی ہے. کمنگ ڈائریکٹلی ٹو یور پوائنٹ کہ آپ نے جیسا پوچھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کے بغیر کیا بہتری آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی نہیں آ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ اور ہوا اور وقت کیسے پیچھے سے گزرا اور اس انڈسٹری میں کیا کیا ہوا. آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جس شعبے کے اندر بھی پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دیا گیا، میں اگزامپل دیتا ہوں بینکنگ کی، ٹیلی کام کی، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے ترقی آئی، کتنا زیادہ ایڈوانسمنٹ آیا، کسٹمر سروسز میں کتنی بہتری آئی اور ساری چیزوں میں امپرومنٹ آئی. سیم اسی طرح سے سر ہاؤسنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کے اندر بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے پاکستان کا، اور اس کی ضرورت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے ہر جنرل پبلک پر. تو میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے، جو کہ میں دیکھتا بھی ہوں کہ یہ گورنمنٹ کر بھی رہی ہے پالیسیز کی صورت میں بھی، اور اس کے علاوہ پبلک سیکٹر کو ساتھ انگیج کرنے کی صورت میں بھی، تو ضرور سر ساتھ پبلک سیکٹر کو لیا جائے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے جو ایگزسٹنگ پرابلمز ہیں ان کو سنا جائے، اور ان کا اگر سلوشن دیا جائے تو یقیناً اس میں بہت بہتری آئے گی. دیکھیے وجاہ صاحب، ہم ایک ایسے کنٹری سے ہیں کہ جہاں اتنے وسائل نہیں ہیں جیسے کہ دوسرے کنٹریز میں ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملایا جائے اور ان سے مل کر جو ہے اس انڈسٹری کو اٹھانے کی کوشش کی جائے. بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بہت ضروری ہے. یہی سوال سر میرا شکیل شیخ صاحب آپ سے ہے. کیا کہیں گے آپ، خاص طور پہ جب حکومت ایسے کوئی بھی حکومت ہو، میگا جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جو سٹارٹ کرتی ہے ہاؤسنگ سے متعلق، تو آپ سمجھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں آن بورڈ لینا چاہیے یا پھر ریل اسٹیٹ سے وابستہ جو افراد ہیں؟ جی شکیل شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں آن بورڈ لینا چاہیے یا پھر ریل اسٹیٹ سے وابستہ جو افراد؟ جی شکیل شیخ صاحب. جی السلام علیکم. جی
میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ تھوڑی انٹرپشن آ رہی ہے آواز میں. ٹھیک ہے شکیل صاحب، آپ کی آواز کو دیکھ لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد شکیل صاحب آواز اگر میری آپ تک صحیح آ رہی تو سر جواب دیجیے گا میرے سوال کا. اس کے بعد شکیل صاحب اچھا میری سر درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ کا ٹی وی کا والیوم ہونے سر اس کو ٹی وی کو پہلے میوٹ کر دیں تاکہ ہماری آپ کی کنورسیشن جو ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. والیوم سر کائنڈلی میوٹ کر دیں اس کا. جی میں جی اب آئی تھنک اب ٹھیک ہے. جی ٹھیک آ بہت رہی ہے. شکریہ جی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس پراپرٹی کے ایشوز کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے. تو سارے دوستوں نے بھی بہت اچھا اپنی رائے دی ہے. اور دیکھیں ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پراپرٹی جو ہے اور ریئل اسٹیٹ جو ہے، یہ سیکٹر جو ہے وہ گرو کرے اور آگے چلے اور جو ہے لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہو. بیکاز ہر انسان کو یہ ضرور پتہ اچھے ایک بزنس مین کو یہ بات کا پتہ ہے کہ جب تک ریئل اسٹیٹ گرو نہیں کرے گی، ہماری گورنمنٹ کا، ہمارے معاشرے کا جو بھی ایشوز ہیں، وہ مسائل جو ہے اسی طرح پھنسے رہیں گے. کیونکہ اس میں 72 انڈسٹریز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. لوگ مزدور سے لے کے اور ایک کانٹریکٹر تک وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں. ایز اے انویسٹر کے طور پر، ایز اے ڈیولپر کے طور پر سب لوگ کام کر رہے ہیں. اور سب لوگ جو ہے وہ میرے خیال میں بڑی اچھی نیت کے ساتھ آتے ہیں. ایون باہر سے جتنے لوگ ہمارے اوورسیز انویسٹر جو آتے ہیں، وہ ان کو جو یہاں آ کے مسائل کا ایشو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ زیادہ تر ڈپارٹمنٹ سے ایشوز ہیں. ان ایشوز کو ابھی الحمدللہ ایک سیکٹر تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ ہمارا لینڈ مافیا کا جو ایشوز تھے وہ کافی حد تک کلیئر ہو چکے ہیں. لوگوں کو ٹرسٹ آ گیا ہے. اور یہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تھوڑا کام سلو ضرور ہوا ہے، لیکن لوگوں کا ٹرسٹ تھوڑا سا اس معاملے میں ختم ہو گیا ہے کہ بڑھ گیا ہے کہ یہاں پر جو جتنے بھی چیٹنگ کے ایشوز تھے یا جو دوسرے ایشوز تھے اس سے ہم لوگ نکل گئے ہیں. اب اگر ہم دوسرے ایشوز جو ابھی انیشیٹو لے رہی ہے گورنمنٹ، خاص طور پنجاب گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. وہ ان کی پوری کوشش ہے، جس طرح انڈسٹریل کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا. جگہ جگہ پر انڈسٹریل زون ابھی لانچ کیے جا رہے ہیں. اسی طرح ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر کافی ابھی اسکوپ پڑا ہوا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر ابھی کنسٹرکشن کے بہت سارے کام ہونے والے ہیں. جس طرح سندھ کے اندر ہوئے، جس طرح کراچی کے اندر بہت سارے مطلب پروجیکٹ جگہ جگہ پر پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں. لوگوں نے بہت سارے مطلب ایون کے پی کے سی لوگ اور جو لاہور سے اور دوسرے جو انٹیریل پنجاب سے لوگوں نے آ کے یہاں پر مزدوروں نے، مستریوں نے اور دوسرے کانٹریکٹروں نے کام کیا. اسی طرح ابھی پنجاب میں بھی جو ہے انشاءاللہ یہ امید کی جا سکتی ہے، جس طرح یہ گورنمنٹ ہمیں بینیفٹس دے رہی ہے. اور جس طرح ابھی کل دن عثمان بزدار صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ابھی پورٹل کے اوپر ہی آپ اپنے سارے مسائل کو حل کریں جتنے ہمارے اپروول کے ایشوز ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آنے والے جو 5-6 ماہ ہیں اس میں بہت سارا اسکوپ نظر آ رہا ہے. اور ابھی جتنے یہ ہمارے چھوٹے بروکر تھے جن لوگوں نے 2-3 سال بہت سفر کیا، جو پریشانیوں سے اپنا یہ ٹائم گزارا ہے، تو الحمدللہ یہ 2-3 ماہ میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ابھی آپ کسی سے بھی اگر آپ پوچھیں تو الحمدللہ کچھ لوگ بزی ہو گئے ہیں. لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے. لوگ تھوڑے سے خوشی کی لہر ان کے اندر آ گئی ہے، ہوپ کی لہر آ گئی ہے. انویسٹر جو ہے اٹریکٹ ہو گیا ہے. تو اگر انشاءاللہ اسی طرح اگر 2-4 ماہ اور اچھا گورنمنٹ نے ڈیولپر کا اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی اچھا ان کا ساتھ دیا تو انشاءاللہ فیوچر یہ بہت اچھا ہے. چلیں اللہ کرے سر، جس طرح آپ نے بات کہی ہے فیوچر اچھا ہے اور فیوچر اچھا ہونا چاہیے. عارف جیوا صاحب، آپ شکیل شیخ صاحب کی بات سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ آپ فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ جو انویسٹر کی بات کی ابھی شکیل صاحب نے، آپ سمجھتے ہیں حالات اب اتنے سازگار ہو چکے ہیں کہ انویسٹر اب ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے اور وہ اپنا سرمایہ انویسٹ کرنا چاہے گا پراپرٹی میں؟ دیکھیں گورنمنٹ نے تو اپنا اسٹیپ جو ہے وہ پہلا اسٹیپ لے لیا ہے، اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ جو بات کی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن پنجاب سے سٹارٹ ہو گیا ہے. اب کام ہمارا ہے. دیکھیں ایک پرائم منسٹر صاحب نے 15 دن پہلے ایک مہینہ پہلے کلیئر کر دی ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر سے کہ آپ جو ہے وہ جو دسمبر 2020 کی جو فائنل ڈیٹ ہے 31 دسمبر کی، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آگے لے کر جائیں 6 ماہ.
تاکہ اب ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس اور اپروولز بھی نہیں ہے، تو اس کو تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایف اے ٹی ایف نے جو ہے وہ کے مسئلے یہ مسائل ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ کی ہے جی، تو یہ لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو اب میں میرے جو کولیگ یا میری جو کنسٹرکشن سیکٹر سے متعلق لوگ ہیں، جو ریئل اسٹیٹ سے متعلق لوگ ہیں، ان کو میں صرف یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی تیاری جو ہے وہ چاہے کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کم از کم آپ کی ڈاکومنٹیشن، آپ کی پلاننگ، آپ کی تمام چیزیں جو ہے وہ ریڈی ہونی چاہیے۔ یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جیسے لاہور میں ابھی انہوں نے اوپن کیا ہے، یہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے یہ اوپن ہوگا، کیونکہ وہ جو کمیٹی ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تو یہ جو وہ جو ٹائم سیونگ ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جس نے بھی اگر پروجیکٹ دسمبر سے پہلے لانا ہے یا اس نے لانچ کرنا ہے یا تیاری نہیں ہے، تو وہ تمام دوست جو ہے وہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ تیاری کریں، آپ جو ہے پلاننگ فائنل کرائیں، آپ اپنی جو ہے وہ جو بھی آپ نے سوائل ٹیسٹ یا جو اسٹرکچر ڈرائنگ سے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہیں، سوائل ٹیسٹ کرانے، یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ میک شور کریں کہ آپ کی جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ اس کام میں جو ہے وہ آپ کی اس کام کی شروعات ہو جائے، تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کسی شہر کے اندر جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں اگر وہ پالیسی آئے تو نومبر میں اگر آئے گی تو پھر جو ہے وہ یا دسمبر میں آئے گی تو پھر جو ہے وہ اپروول کا پروسیس ظاہر ہے منیمم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 45 ڈیز اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو 45 ڈیز نہیں تو 60 ڈیز تو وہ کم از کم اس کو اپروول کے لیے چاہیے ہوں گے، پورے 60 ڈیز۔ یہ اگر امید ہے کہ 30 دن میں بھی دیں، 40 اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن، ہماری ڈاکومنٹیشن اگر جو ہے وہ پراپر ہے، ظاہر ہے اس میں آبجیکشنز بھی آتے ہیں تو پھر اس میں کچھ ویک کا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں اب جو ہے وہ کوآپریٹ ہم نے بھی کرنا ہے، اور گورنمنٹ نے سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں کہ ہم دسمبر تک کئی بہت بڑی تعداد میں پروجیکٹ لانچ کریں گے، اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس کا جو ریونیو آئے گا اس کا ایف ڈی آر کو فائدہ ہوگا۔ لیکن سر عارف صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو یا چلے موجودہ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں اور آپ خود چیئرمین آباد بھی رہے ہیں سر، ان تمام تر ایشوز پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کی طرح جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، یا ان پالیسیز میں ان کا کتنا کردار ہوتا ہے، یا بس وہی وزیر جو مشیر ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے ساری پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں؟ آن بورڈ لیا جاتا ہے۔ 2016 سے جو ہے یہ پریکٹس شروع ہوئی ہے تقریباً، جب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ وزیر خزانہ تھے، اور اس وقت جو ہے ویلیویشن ٹیبل کے ایشوز آئے تھے، یہ بڑھانا چاہ رہے تھے، تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تھا، جس میں آباد شامل تھی، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے جو ہے وہ جو ہم ایسوسیشنز ہیں، ڈیلر ایسوسیشن پورے پاکستان کی، ان کو بھی انہوں نے آن بورڈ لیا تھا۔ مسئلہ یہ رہا ہے کئی سالوں سے کہ آن بورڈ تو لیا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، لیکن اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ڈیسیشن ان کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کچھ ڈیسیشنز میکنگ میں جو یہ پالیسی آئی ہے، جو پیکیج آیا ہے، اس میں جو ہے وہ ہماری مشاورت شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے چیئرمین آباد محسن شیخانی صاحب سے انہوں نے مشاورت کی ہے، اور پھر ہمارے جو ہے وہ فارمر چیئرمین حسن بخشی جو ہیں وہ اس میں ہیں، اپنا نیا پاکستان ہاؤسنگ کے بورڈ میں ہیں، وہ مشاورت کر رہے ہیں، آباد کے کئی ممبران کئی بورڈز میں موجود ہیں، تو مشاورت بالکل ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ جو سسٹم پاکستان کا چلا آ رہا ہے اس میں جو ہے وہ ہماری بات کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سائڈ پہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بالکل شور کہتا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 سال سے ہماری جو ہے وہ بات کو انڈکٹ کیا جاتا ہے، اور اس بات کو سنا جاتا ہے، اور کچھ پرسنٹ ہم چاہتے ہیں کہ آپ 100% نہیں، لیکن 50% جو ہے وہ ہماری بات، ابھی 50% تک نہیں آئے وہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ 50% کم از کم، کیونکہ ہم گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ اگر میں لندن بیٹھا ہوں اور آپ مجھے کہیں کہ میں کراچی کے اندر پروجیکٹ کامیابی سے کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ اگر میں اسلام آباد بیٹھا ہوں اور مجھے کراچی کی سائیکی کا نہیں پتا، یا میں کراچی بیٹھا ہوں مجھے لاہور کی سائیکی کا نہیں پتا، کیونکہ ہر بائر جو ہے، ہر جو کانٹریکٹر ہے، ہر جو آرکیٹیکٹ ہے، اس کا کام کرنے کا اپنا انداز ہے، ہر شہر کا اپنا انداز ہے، ہر ملک کا اپنا انداز ہے۔ تو ہم جس گراؤنڈ پہ ہم بیٹھے ہیں، میں کراچی بھی کام کر رہا ہوں، میں اسلام آباد بھی کام کر رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ میں نے اسلام آباد میں گراؤنڈ میں موجود شخص کو زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کام کی نوعیت کیا ہے۔ عارف صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، زبیر صاحب کی جانب آؤں گا۔ زبیر صاحب،
31 दिसंबर तक की गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन दी है, आरिफ जीवा साहब भी अभी जिसकी बात कर रहे थे कि जो भी मकान ख़रीदना चाहता है, घर ख़रीदना चाहता है, तो उससे उसके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पे बात की इस शोबे में। आप क्या कहेंगे, कितनी अहम काविश है गवर्नमेंट की, और यही काफ़ी है या मज़ीद अभी इक़दाम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को? देखिए वजाद साहब, ये तो बहुत पॉजिटिव है, जो भी किया गया है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा आप बात कर रहे हैं इस वक्त इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस की, और वो भी रियल इस्टेट के शोबे में। हाउसिंग इंडस्ट्री में कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट दैट टेक्स मिनिमम 3 to 7 years, तो ये एक लंबा वक्त का काम है, इसमें ज़्यादा टेन्योर, ज़्यादा टाइम पीरियड इन्वॉल्व है। ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनमें कंसिस्टेंसी हो। हमारे यहाँ हमेशा से प्रॉब्लम कुछ ऐसी रही, बाकी शोबाजात भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कई और शोबाजात भी इससे हर्ट होते रहे और डिस्टर्ब होते रहे, कि होता क्या है कि एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, अगली गवर्नमेंट आकर उसको कंटिन्यू नहीं करती। तो ये कोई 1 day, 1 month या 1 year प्रोसीजर तो है नहीं है। रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हाउसिंग का हो या हाई राइज का हो, वो एक लंबा टेन्योर है। अभी जो आपने पर्टिकुलरली बात की जिसमें जो लोग घर खरीदते हैं, एंड यूज़र की आप बात कर रहे हैं या एक जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा इंसेंटिव है कि दिसंबर तक वो जो भी चीज़ खरीदे हैं उसमें उनसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा और उसमें अच्छा एक इनपुट आएगा और अच्छी कंट्रीब्यूशन आ सकती है पब्लिक की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इसमें फ़र्दर रिलीफ दिया जा सकता है तो ज़रूर देना चाहिए, और उससे ज़्यादा बेहतरी आएगी, और उससे और इम्कानात की भी और बहुत से इक़दामात की अभी ज़रूरत मौजूद है। मुझे अगर आप थोड़ा सा मौका दें किसी वक्त, तो मेरे बाकी जितने भी इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट हैं बहुत अच्छी तरह से उन तमाम जो इक़दामात हैं जिनकी ज़रूरत है रियल इस्टेट इंडस्ट्री में उसको बता रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो एवोल्यूशन आया है लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अगर आप मौका दें तो मैं कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी सर, ज़रूर ज़रूर, अगर ये आपके एजेंडा से हटता नहीं है तो। नहीं ज़रूर सर, आप बात करें आप। अच्छा, देखिए सर, अगर आप जिस तरह से घरों का आर्किटेक्चर देखते हैं तो आपको देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि ये 80s का आर्किटेक्चर है, 90s का या 2000 का है। इसी तरह से हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अब जो टाउन प्लानिंग है और जो डिज़ाइनिंग है और डेवलपमेंट है और जो डेवलपमेंट के फीचर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। मैं इस वक्त शेयर करना चाहूँगा क्योंकि आपकी वसातत से मैं समझता हूँ कि हमें नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी सुना जा रहा है, और जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उन तक भी ये आवाज़ यकीनन पहुँच रही होगी। तो अब हाउसिंग के अंदर सर लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। मैं जो लेटेस्ट तरीन कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग क्या है? ऐसी डेवलपमेंट्स जो नेचर के रिसोर्सेज को तो इस्तेमाल करें लेकिन उसमें डैमेज पैदा ना करें। देखिए, हमने जिस तरह से फ़िज़ा को, ज़मीन को और पानी को पोल्यूट कर दिया है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड कोरोना इज़ वन ऑफ दैट। अब इसके बाद तो हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि हमें नेचर फ्रेंडली होना है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में जाना है। देखिए, ज़मीन में हर चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है, चाहे आप पेपर हो, लकड़ी है, इसके अलावा लोहा है, लेकिन प्लास्टिक जितना हम इसमें फेंक रहे हैं वो बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होता, और वो क्या प्रॉब्लम पैदा करेगा आज से 10-20 साल बाद किसी को कोई पता नहीं है। दूसरा, आपको अंदाज़ा है कि ग्रीन एरिया कितना होना चाहिए? सर, किसी भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से लेकर एक पूरा जो कंट्री है उसके अंदर 25% ग्रीन एरिया रिक्वायर्ड है एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, एंड पाकिस्तान इज़ एट 2.5%। पाकिस्तान के अंदर ग्रीन एरिया सिर्फ 2.5% है, जो बहुत कम है, और एक शख्स के लिए, सिर्फ एक शख्स के लिए मिनिमम 4 दरख्त रिक्वायर्ड है। क्या हमारे पास, हम देखते हैं कि हमने इस तरह से अपने आप को रखा हुआ है, अपनी लिविंग को इस तरह से चला रहे हैं? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग इस पर ख्याल करें, इंडिविजुअल लेवल पर। नहीं ज़ुबैर साहब, बिल्कुल आपने सही बात की है। मेयारी तर्ज ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें अब नागुज़ीर बन चुकी हैं। शकील साहब, ब्रेक से पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा।
سر آپ کیا کہیں گے گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے؟ کیا بہتر نہیں تھا یہ جو گورنمنٹ نے اسکیم اب نکالی ہے کہ 31 دسمبر تک وقت ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنا گھر خریدنا چاہتا ہے یا اپنا مکان خریدنا چاہتا ہے تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ چلیں دیر آئے درست آئے، کتنی اہم پالیسی ہے اور مزید کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ کتنے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت اور گنجائش موجود ہے ابھی؟ گورنمنٹ کا سر گورنمنٹ کا یہ اقدام تو بہت اچھا ہے، اس سے کم از کم یہ فائدہ ہوا کہ جو انویسٹر کا ٹرسٹ شیک ہو گیا تھا وہ کافی حد تک بہتر ہوتا جا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ٹائم بہت لمیٹڈ ٹائم تھا، کیونکہ درمیان میں کرونا بھی آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ساری چیزیں بڑی افیکٹ رہی اور لوگوں نے کوارنٹائن کیا گھروں کے اندر ہی. خود 4-5 ماہ اس میں ہمارے وہ لگ گئے ہیں. تو اس میں آئی تھنک مجھے میرے خیال میں کم از کم 1 سال کا اور ٹائم اس کو انکریز کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے نا مزید جو گھر بیٹھے، اور کافی حد تک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگوں نے بڑے اچھے پلان کیے ہوئے ہیں اور لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سیکٹر کے اندر آ کے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی بینیفٹس ہوں گے اور جو ہمارے لوکلز لوگ ہیں ان کو بھی بینیفٹس ہوں گے. گورنمنٹ کو اس کے بارے میں آئی تھنک بڑے سیریسلی سوچنا چاہیے، اور یہ ایک ایسا انسینٹیو تھا جو کافی عرصے سے لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات کی بہت بڑی کاوش ہے. ٹھیک ہے، اس بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. میں شکیل صاحب سے آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا. یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے اپنی ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. مقدمہ پراپرٹی کا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے مسائل کیا ہیں، اس کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے. خاص طور پہ ناظرین، جب ایک عام آدمی، ہر کسی کا یہ بنیادی حق ہے، یہ کوئی لگژری مطالبہ یا لگژری حق نہیں ہے، ہر شخص کا ایک بنیادی حق ہے کہ اس کو ایک چھت میسر ہو، ایک مکان اس کا میسر ہو جہاں پر وہ باعزت اور پروقار زندگی گزار سکے. لیکن اس چھت کے حصول میں کتنی رکاوٹیں اس کو برداشت کرنا پڑتی ہیں اور کن کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، آج اس پروگرام میں ہم بات کریں. حسن بخشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. حسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر پروگرامات میں آپ ہمیں اپنی سجیشنز دیتے رہتے ہیں. سابق چیئرمین آباد ہیں آپ پہلے بھی اپنے پروگرامات میں اس پر کافی کھل کر بات کر چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے 50 لاکھ گھر کا جو اس کا ہدف ہے، وہ کتنا امپلیمنٹیشن یا اس کا جو پلان ہے وہ کب تک ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں حکومت کے اس حوالے سے جو میکنزم تیار کیا ہے 50 لاکھ گھروں کے حوالے سے، وہ ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے حکومت کی ضمن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے، اس کوشچن کو ہم 2 یا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا. پہلے، کیا سینٹرل گورنمنٹ کا ڈائریکشن صحیح ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ جو اقدامات اٹھا رہی ہے وہ پچھلے 72 سال میں اس قدر فوکس ہو کے اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے. دوسرا، میں اس سوال کو حصے کو ڈیوائڈ یوں کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سبجیکٹ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن. تو کیا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن پروونشل گورنمنٹس وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA جس کو کہتے ہیں وہ فوکسڈ ہے اور وہ اس پرائم منسٹر کی ویژن پہ کام بھی کر رہے ہیں. پر سب سے بڑی جو پاکستان میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کراچی میں، اور کراچی میں جو اتھارٹی ہے اس کو کہتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. 17 اپریل کو یہ انسینٹیو اسکیم آئی تھی جس میں بلڈر، ڈیولپر اور ہر وہ پاکستانی آدمی جو اپنا مکان بنانا چاہتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے چند انسینٹیو دیے تھے جو 30 دسمبر تک اپنا کام شروع کر دے گا، اس پہ انسینٹیو تھے. اور 17 اپریل سے لے کے آج 25 سے 24 جولائی ہو گئی ہے، 26 جولائی ہو گئی ہے، ابھی تک ایک بھی نقشہ سندھ بلڈنگ کنٹرول نے پاس نہیں کیا ہے. اور اس وجہ سے یہ کام ڈیلے ہو رہا ہے، رک رہا ہے. جہاں میں سندھ بلڈنگ کنٹرول کی ذکر میں نے کیا، وہیں پر میں بتاؤں کراچی ریجن میں یا سندھ ریجن میں کینٹونمنٹ بورڈ بھی ہیں اور کراچی کا 34% حصہ ان کے پاس ہے.
تو ڈائریکٹر ملٹری لینڈ انہوں نے پچھلے 2 دن پہلے ایک MOU سائن کیا ہے آباد کے ساتھ، جس میں انہوں نے وہ اقدامات اٹھائے ہیں جو میں سمجھتا ہوں پچھلے 30-40 سال میں نہیں اٹھے تھے۔ عادل رفیع صاحب ہیں ڈائریکٹر کنٹونمنٹ بورڈ، اور ڈائریکٹر جنرل ہے جنرل حسنات عامر صاحب۔ انہوں نے اس قدر اس سسٹم کو چینج کر دیا، انہوں نے یہ جو ایک ہمارا روایتی انداز تھا NOC کا کلچر، انہوں نے ساری NOC ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نقشہ ایک انجینئر سے آرکیٹیکٹ سے بنوائیں، اور ایک سینئر آرکیٹیکٹ کی ٹیم محیط کر دی جس کے آپ پاس ویٹنگ کرا دیں۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں گے ایک نقشہ قانون کے حساب سے بنائے کہ نہیں، اور وہ نقشہ ڈائریکٹ بورڈ میں رکھ دیا جائے گا اور بورڈ اس کو اپروو کر دے گا۔ تو یہ وہ آسانیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو جائز کام کرنے والے کو ملنی چاہیے۔ انلیگل کام کرنے والے کو تو بہت آسانیاں، جائز کام کرنے والے کو یہ نہیں مل رہی ہے۔ تو کنٹونمنٹ بورڈ کراچی سندھ ریجن نے یہ کام کیا ہے، ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سکسیسفل ہوا تو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں یہ اڈاپٹ ہوگا۔ تھرڈ کوشچن جو 5 ملین مکانوں کا ہدف ہے، دیکھیے 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً PTI کی گورنمنٹ کو اپنا 2 سال کا ٹینیور مکمل کیا ہے۔ 2 سال میں تو میرے حساب سے ابھی تک چیزیں پالیسی کو سیدھا کرنے میں لگ گئی، ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی ابھی تک تو نہیں، اتنی رکاوٹیں تھی تو نہیں تھی جس میں آن گراؤنڈ کام آ نہیں سکا۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ 5 ملین مکانوں کا ہدف اس ٹینیور میں میٹ ہو سکے گا۔ ہاں بٹ اتنا میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈائریکشن اس طرف سیٹ ہو جائے گا کہ ہم موو کرنے لگیں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر جو بلڈر یا ڈیولپر ایک بلڈنگ بناتا تھا، اب انشاءاللہ 3 سے 4 بلڈنگیں وہ بنانا شروع کر دے گا۔ اسی طرح جو ہمارے 2-3 لاکھ بلڈنگیں بنتی تھی ہر سال، اب وہ 4 گنا ہو کے 2-3 لاکھ مکان یا یونٹ بنتے تھے، وہ 10 سے 12 لاکھ بننے لگیں گے پالیسی کی آسانی سے۔ ایک جو چیز میں آپ کو آپ کے چینل کی توسط سے تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم کا حصہ بھی ہے اور جن کا یہ فلیگ شپ پروگرام ہے، پالیسی بہت حد تک ٹھیک ہو چکی ہے 80% تک۔ اب جو اس کا امپلیمنٹیشن ہے وہ کرنا ہے بیوروکریسی میں۔ اگرچہ بیوروکریسی اس کا امپلیمنٹیشن منومن نہیں کرے گی تو کوئی بھی پاکستانی اس انسینٹیو سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اور ایک کنفیوژن میں رہے گا۔ اس لیے میں خان صاحب کو ہمیشہ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس جمعرات کو بھی ہماری میٹنگ ہے ان سے، میں ان کو ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ سر جو چیزیں ہم نے طے کی ہیں اس پہ دیکھیے کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے، اور جو عمل درآمد نہیں جو کر رہے یا جان بوجھ کے یا نہیں کر پا رہے کیپیسٹی ایشوز کی وجہ سے، ان کو آپ نے ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، اور جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ میں اس کے لیے جملہ ہمیشہ یوز کرتا ہوں، یا تو آپ کو اس پرائم منسٹر کی اس ویژن کے ساتھ الائن ہونا پڑے گا یا سائڈ لائن ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ہے نیشنل اکنامک ریوائول پلان 2020، جس کے تحت لوکل ڈومیسٹک اکانومی کو چلانا لازمی ہے۔ ایکسپورٹ آپ کے بڑھ نہیں رہے ہیں، انڈسٹری کوئی لگ نہیں سکتی، تو 2 ہی چیز ہے جس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، لوکل لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں، ایک ایگریکلچر ہے اور دوسرا کنسٹرکشن ہے۔ چونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے میں بات نہیں کروں گا، بٹ کنسٹرکشن جب چلتی ہے تو 72 انڈسٹری چلتی ہے، امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لوگوں کو مناسب قیمت پہ مکان ملتا ہے، اور اسی طرح انڈسٹریلائزیشن بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے حسن بخشی صاحب، سر میں آپ کی بات کو کنکلوڈ کروں گا۔ آپ بنیادی طور پر آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک بیوروکریسی اپنی اسی ول اور پاور کے ساتھ کام نہیں کرے گی جس طرح گورنمنٹ کا ویژن ہے، تب تک یہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا سر بنیادی طور پر؟ میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک بیوروکریسی آن پیج نہیں ہوگی تب تک یہ پلان اتنا اسموتھلی، کیونکہ بہت بڑا پلان ہے، پاکستان کی ہسٹری کا ون آف دی موسٹ ایمبیشیس پلان ہے، یہ جائے گا نہیں۔ اس میں آرمی بھی 1 پیج ہونی چاہیے، حکومت بھی 1 پیج ہونی چاہیے، بیوروکریسی بھی 1 پیج ہونی چاہیے، میڈیا بھی 1 پیج ہونا چاہیے، بزنس مین بھی 1 پیج ہونا چاہیے، عوام بھی۔ ٹھیک ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ سر ٹائم کم ہے، میں آگے عارف جیوا صاحب کی جانب بڑھوں۔ عارف جیوا صاحب، آپ کس حد تک ایگری کریں گے حسن بخشی صاحب کی بات سے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں مسئلے مسائل کیا ہیں اس پلان کی ایگزیکیوشن میں؟ اگر ویژن بھی ہے، گورنمنٹ کی ول بھی ہے،
اس تمام تر چیزوں کے باوجود کیا وجہ ہے کہ یہ پلان ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں حسن نے جو بات کی، دیکھیں بالکل ایک بات آپ بالکل اس چیز کو جو ہے وہ مانیں گے، اس بات کو ایڈمٹ کریں گے. دیکھیں بنیاد کوئی رکھتا ہے، اس گورنمنٹ نے بنیاد رکھ دی ہے. بنیاد دو چیزوں کی تو جو اس پاکستان میں نہیں تھی وہ رکھ دی گئی ہے. ایک بنیاد رکھی گئی ہے جو اس ملک کے اندر کبھی کوئی غریب آدمی جو ہے وہ گھر کے لیے لون نہیں لے سکتا تھا. غریب کیا، سرمایہ دار کے لیے بھی جو ہے وہ اس ملک میں اپنے گھر کے لیے لون لینا جو ہے وہ بڑا مشکل کام تھا. اس کی جو ڈاکومنٹیشنز، اس کی جو چیزیں تھی، یہ اس گورنمنٹ نے بنیاد رکھ دی. اب جہاں تک سوال آپ نے حسن سے بھی کیا، آپ نے جو بات آپ کنٹینیوٹی میں وہی سوال کر رہے ہیں، 50 لاکھ گھر بالکل ہم سمجھتے ہیں ممکن نہیں، لیکن اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ نہیں تو 5 لاکھ گھر بھی اگر بن گئے اس گورنمنٹ کے ٹینیور کے اندر تو یہ ایک بنیاد جو ہے وہ رکھی جا چکی ہے، اور اس کا جو ہے تسلسل آگے یہ چلتا رہے گا. یہ وہ کام نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ آ کے گورنمنٹ پھر جو ہے وہ نیکسٹ گورنمنٹ اگر کسی اور پارٹی کی آتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ کیپ لگا سکے، اس کو روک سکے. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ گھر جو ہے ضرورت ہے اس ملک میں، لوگوں کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ چلتا رہے گا، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں جو ہے جب اس کا امپیکٹ آئے گا تو اگلی آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہو جائے گی کہ اس نے اس پالیسی کو، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ موٹر وے کی بنیاد مسلم لیگ نون نے رکھی، لیکن اس کو کافی عرصے تک روکے رکھا گیا اگلی گورنمنٹ آئی تو. لیکن پھر جب انہوں نے ریلائز کیا کہ نہیں، موٹر وے پاکستان کی ضرورت ہے، یہ جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ اکنامی میں جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے انڈسٹری ہو، چاہے لوگوں کا آنا جانا ہو. تو دیکھیں پھر اس کے بعد موٹر وے جو ہے پورے کا جال پورے پاکستان میں پھیلایا گیا، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. تو یہ بھی ہاؤسنگ سیکٹر وہ سیکٹر ہے کہ اس سیکٹر کا اس گورنمنٹ نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا عمران خان صاحب نے بنیاد رکھ دی ہے. اور اگر ان کے ٹینیور میں سمجھتا ہوں 5 لاکھ گھر بھی بن سی گئے پیک کا حصہ بھی ہے یہ موٹر وے، سی پیک کا حصہ بھی. اور یہ دیکھیے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور ایک دفعہ فائنانس بینک کا دیکھیں، اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ فور کلوجر لا جو ہے وہ لا کے دیا ہے. تو یہ بینک سے جب کوئی لون کے لیے بات ہوتی تھی ہاؤسنگ کے لیے، تو ان کی ڈیمانڈ صرف یہ تھی، ایک ہی پیج پہ تھے تمام بینکس، کہ جی فور کلوجر لا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر گھروں میں فائنانس کرنا ہے. آٹو موبائل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اگر نان پیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بینکس جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل ہو جاتی ہیں، لیکن گھر کے اندر اگر فیملی ہے تو وہ جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ آپ کو یہ بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک چیز کی بہت شدید ضرورت ہے. اسلام آباد، کراچی اور شہر، راولپنڈی میں ہائی رائز نو لیمٹ الاؤ ہو گیا ہے، اس کا ریشو بڑھا دیا گیا ہے پلاٹ کا. لاہور میں الاؤ کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں جو ہے وہ ظاہر ہے وہ نو لیمٹ کیا ہے، لیکن اس کے ریشو اتنے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نو لیمٹ پہ اتنا اوپر جا سکے. کراچی میں بھی یہ پوزیشن ہے. تو یہ دیکھیں اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے ابھی حسن نے کہا کہ کینٹونمنٹ نے آباد کے ساتھ جو ایم او یو پرسوں کیا ہے، وہ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کینٹونمنٹ کا ایم اے یو کرنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کے تمام کینٹونمنٹس میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، تمام کینٹونمنٹس میں. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر کینٹونمنٹ جو ہے وہ اپروول دیتے ہیں، کینٹونمنٹ اپروول دیتا ہے بلڈنگز کی. اور کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ اپروول نہ ہونے کی وجہ سے اور کینٹونمنٹ میں سال لگ جاتے تھے. تو آج یہ پالیسی آئی ہے تو پاکستان کے تمام کینٹونمنٹس کے اندر آپ کو یہ پالیسی اب آہستہ آہستہ گریجولی نظر آئے گی تمام شہروں کے اندر. اور پھر اور شہر بھی جو ہے، اور شہر کی جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اب امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گی. پہلا جو ہے وہ قدم رکھ دیا گیا اور انشاءاللہ اس کے پہلا قدم نظر آئیں گے. رکھ دیا گیا ہے، یقیناً پہلا قدم رکھ دیا گیا ہے. اور ہماری یہ خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ قدم جو ہے اپنی منزل تک پہنچے. زبیر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کیا ایسے میئرز لینے چاہیے، ایٹریکٹیو میئر ایسے لینے چاہیے جو باہر بیٹھا انویسٹر ہے وہ بھی اپنی رقم جو ہے اس شعبے پہ خرچ کر سکے؟ ایسی کیا فیسیلیٹیز اس کو دینی چاہیے؟ دیکھیے یقیناً کافی ساری چیزیں ہمارے ساتھیوں نے پہلے سے ایکسپلین کر دی ہیں. اور
हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ या मेगा प्रोजेक्ट्स की जो NOCs हैं उनमें इतना वक्त लग जाता है कि जो डेवलपर के लिए और बिल्डर के लिए भी बड़ा पेनफुल होता है, और जब तक वो पूरी तरह से नहीं होता अप्रूव, पब्लिक कॉन्फिडेंस उस पर नहीं आता। आप देखिए कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक मनी से ही बनते हैं। डेवलपर या बिल्डर एक हद तक इनिशिएट कर सकता है चीज़ों को, इनिशियल लैंड ले सकता है या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप कर सकता है, बाकी ये सारे मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट के बगैर चीज़ें मुकम्मल नहीं की जा सकती। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस मिलता है, NOC अप्रूवल्स, और इस सारे के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़बरदस्त ज़रूरत है कि उसको एक फ़ास्ट ट्रैक पर, जैसा कि अभी किया गया है, अल्लाह करे कि इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए और इतनी ही तेज़ी से ये जितने 45 डेज़ या जितने दिनों में कहा जा रहा है वो 1 विंडो ऑपरेशन के तहत हो जाए। तो आप देखिएगा कि बहुत से जो जेन्युइन लोग, मोस्टली यहाँ पर लोग जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, और सही सिर्फ बात की है कि कॉम्प्लिकेशंस ये दूर होनी चाहिए ताकि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो बहाल हो सके। सर ज़ुबैर साहब, मेरे पास टाइम कम है सर, इख्तिताम की जानिब बढ़ना है। शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लास्ट कमेंट उनका लूँगा। शकील साहब, सर मुख्तसर सर कमेंट कीजिएगा क्या ऐसे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि जो बाहर बैठे इन्वेस्टर हैं वो भी अपनी सरमाया या जो अपनी आमदनी है, रकम है, वो इस शोबे पे खर्च कर सकें। देखिए माशाल्लाह जी, सब लोगों ने बहुत अच्छी अपनी राय दी और सब वो लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ सारी जिंदगी से बचता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में जाके इंडस्ट्री ओनर को ऑनर मिलती है, उनको काफी मुराद मिलती है, उनको इंसेंटिव मिलती है, उनको रिबेट्स मिलती हैं, इसी तरह मैं ये समझता हूँ अगर ये सब जो है ना, अगर डेवलपर को एक ऑनर की निगाह से देखा जाए, अगर उसके काम जो है मेयार के मुताबिक हो जाए, जैसे वो NOC अप्लाई करता है, उसके अंदर अगर कुछ चीजें रह जाती हैं, कोई इश्यूज आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो डिपार्टमेंट को साथ मिलकर उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो जितनी जल्दी अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देगा उतनी जल्दी जो है उसके साथ बाकी इंडस्ट्री वाबस्ता होनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, अब इस पे काफी जो है वो काम आबाद ने किया है। मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी काविशें वो है जो आज हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसको बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि ये सब लोगों ने, ये मोहसिन शेखानी साहब ने, ये दीवा साहब बैठे हुए हैं और जो दूसरे मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, इस मोहसिन बख्शी साहब बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कामों को एक साइड पे करके और डेवलपरों के लिए जो है ना वो दिन रात एक किया, कराची से इस्लामाबाद जाना, वहाँ से अपनी चीजों को रिकमेंड करवाना और उसको एक्सेप्ट करवाना, तो ये बहुत बड़ी काविश है। और मैं ये सारी चीजें समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये हमें जितना मुश्किल वक्त बिल्कुल ठीक है सर, मुझे क्लोजिंग की जानिब पड़ना है सर, वक्त की किल्लत का सामना है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह करते हैं कि जो काविश है, चाहे ये स्टेक होल्डर्स की जानिब से हो या गवर्नमेंट लेवल पर हो, इस काविश को आगे बढ़ते रहना चाहिए और मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।